अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 14 का दूसरा हिस्सा। शाम हो गई। रहीम दाद ने चराग रोशन किया। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रहीम दाद दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी खोली। तवक्को थी कि मौलवी फजल अहमद होगा, मगर वो मौलवी फजल अहमद नहीं था। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। वो थका हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा और कपड़े गर्द से अटे थे। वो नौजवान था, बदन मजबूत और गठा हुआ था। वो हाथ के बने हुए कपड़े का कुर्ता पहने हुए था। उसकी धोती मलगजी थी, सर बुरहना था। उसके लंबे लंबे पट्टे कानों से नीचे तक गए हुए थे। उन पर खाक के जर्रात बिखरे थे। हाथ में लंबी डांग थी, जिस्म से पसीने की बू उठ रही थी। वज़ाक़ता से वो किसान लगता था। उसने शाम की धुंधली रोशनी में रहीम दाद को गौर से देखा और हैरत से बोला, तू मुझे मुल्ला तो नहीं लगता? हाँ, मैं मुल्ला नहीं हूँ। मुल्ला शहर गया है। मुल्ला जी की कब तक वापसी होगी? कहता था आज इशा की नमाज से पहले लौट आएगा। ठीक है, तब तो वो आता ही होगा। मैं उसका इंतजार कर लूंगा। वो आंगन में दाखिल होते हुए बोला, मेरा नाम नूरदीन है जी। रहीम दाद ने खामोशी से दरवाज़ा भेड़ दिया। दोनों चुपचाप दालान में जाकर चटाई पर बैठ गए। नूरदीन थकन से निढाल हो रहा था। वो दालान के थम का सहारा लिए बैठा था। रहीम दाद ने पूछा, मुल्ला जी के पास तेरा कैसा आना हुआ? क्या बताऊं जी, एक चक्कर में पड़ गया हूं। नूरदीन ने बेजारी से कहा, उसी के लिए मुल्ला के पास आया हूं। मुल्ला से तवीज़ शवीज़ लेना है, झाड़ फूंक करानी है? नहीं जी, ऐसी कोई गल नहीं, ये दूसरा ही चक्कर है। रहीम दाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, नूरे तू मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। नूरदीन ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, पानी हो तो पिला दे, मुझे तो जैसे भड़की लग गई है। जितना पानी पीता हूं उतनी ही ज्यादा प्यास लगती है। रहीम दाद ने नरम लहजे में कहा, भूखा भी लगता है, रोटी रखी है, खा ले। उसने दिन के बचे हुए खाने की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे सिर्फ पानी पिला दे। रहीम दाद खामोशी से उठा, मटके से प्याले में पानी निकाला और नूरदीन के पास गया। प्याला हाथ में लेकर वो एक ही सांस में गटागट सारा पानी पी गया। रहीम दाद उसके करीब ही बैठ गया। बाहर आंगन में रात का अंधेरा फैल रहा था। दोनों चराग की धुंधली रोशनी में खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद नूरदीन ने पूछा, मुल्ला जी ने आज ही रात आने को कहा था ना? मुझसे तो यही कहकर गया था। फिक्र न कर, मुल्ला आता ही होगा। मैं 12 मील से ज्यादा ही पैदल चल कर आया हूँ। मुल्ला से मिलकर ही जाऊंगा। रात यहीं ठहर जाऊंगा। मुल्ला से मिलना बहुत जरूरी है। कोई बहुत ही जरूरी काम है? हाँ जी, जरूरी ही काम है। नूरदीन ने रहीम दाद की जानिब देखते हुए कहा, तैनू क्या पता मैं किस परेशानी में हूं। उसकी आंखें चमकने लगीं, चेहरे पर झुंझुलाहट आ गई। 8 महीने से ऊपर हो गए चक्कर काटते हुए। अब के मैं 2 टोक बात करके ही जाऊंगा। वो कंधे पर पड़ी हुई चादर से पसीना पोंछने लगा। उसके चेहरे पर बदस्तूर झुंझुलाहट थी। वो बेचैन भी नजर आ रहा था।
رحیم داد نے اسے اس قدر پریشان دیکھا تو دل جوئی کرنے کے انداز میں نرمی سے دریافت کیا، نورے بات کیا ہے؟ تو کہے تو میں ملا جی سے تیرے لیے بات کروں، وہ میرا کہاں مان لے گا؟ رحیم داد کے نرم لہجے اور اظہار ہمدردی پر نور دین کسی قدر متاثر ہوا۔ گل یہ ہے جی، میرا بازو اس پنڈ کے زمیندار حاجی کے پاس ہے، یوں سمجھ حاجی نے اسے دھرو رکھ چھوڑا ہے۔ حاجی یہ کام بھی کرتا ہے؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ حاجی سے ادھار شدھار لیا ہوگا، ورنہ وہ تیری گھر والی کو کیسے اپنے پاس دھرو یا گروی رکھ سکتا ہے؟ نہیں جی، میں نے اس سے کوئی ادھار شدھار نہیں لیا، نور دین نے تیکھے لہجے میں کہا۔ گل کچھ اور ہی ہے۔ گول مول بات نہ کر، رحیم داد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بتاتا ہے تو صاف صاف بتا۔ گل تو بہت لمبی ہے۔ وہ ایسا ہے جی، میرے پیو کے پاس 3 کلہ زمین ہے، وہ ہاتھ راوا ہے، خود ہی کھیتی باڑی کرتا ہے، بہت تنگی میں گزر بسر ہوتی تھی۔ میں جوان ہوا تو لاوی ہار بن گیا، مزدوری پر دوسروں کی فصل کی واڈی کرتا تھا۔ میں کئی سال لاوی ہار رہا، پھر اپنے پنڈ کے لمبردار میاں داد سے ادلا پی پر 76 کنال زمین لے لی۔ بہت خراب اور پڑیلی زمین تھی، اس پر جھنگر تھا۔ میں نے زبردست محنت کی، جھاڑیاں کاٹ کے صاف کیں، زمین تیار کی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ نہ پوچھ میں نے کتنی محنت کی، ادھار لے کر ہل پنجالی خریدی، بوائی کی، ہر فصل بہت چنگی ہوئی۔ انو بندہ کے حساب سے فصل کا آدھا اور اوپر سے 8واں حصہ بھی زمیندار کو دے کر میرے پاس اتنا بچنے لگا کہ میں نے ادھار ادا کر دیا۔ تیسرے سال ربی کی فصل کی واڈی کے بعد پیو نے میرا بیاہ کر دیا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ نور دین دالان کے تھم سے پیٹھ ٹکائے آہستہ آہستہ بتاتا رہا۔ راجو میری گھر والی بن کر آئی تو فصل اور چنگی ہونے لگی۔ وہ محنت کرتی، روٹی پکاتی، دوپہر کو میرے لیے کھیت پر بھتا لے کر آتی، مویشیوں اور ڈنگروں کے لیے سویرے ہی سویرے دھتا بھتا کرتی، چاٹی میں دودھ بلو کر مکھن نکالتی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوا۔ فصل تیار ہونے کے بعد میں راجو کو اس کی دیکھ بھال پر لگا دیتا۔ وہ کھیتوں میں پانی لگاتی اور نگرانی بھی کرتی۔ میں لاوی پر فصلیں کاٹنے نکل جاتا یا شہر میں محنت مزدوری کرتا۔ ہم دونوں مل کر محنت کرتے، آرام نال گزر بسر ہو رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا جی، ایک رات پنڈ میں دہاڑا پڑا، شور مچا تو میں بھی نکل آیا، ہاتھ میں ڈانگ بھی تھی، ڈاکوؤں کو مار بھگایا، انہیں دور تک کھدیڑتا ہوا گیا۔ رحیم داد نے نور دین کو غور سے دیکھا، مسکرا کر بولا، دیکھنے میں بھی تو زور آور لگتا ہے۔ نور دین اس کی بات نظر انداز کر کے بتاتا رہا، لو جی میں نے ڈاکوؤں کو بھگا کر اپنے تئیں نیک کام کیا، پر یہی نیکی گلے پڑ گئی۔ میاں داد نے دوسرے ہی روز سویرے سویرے مجھے اپنی حویلی پر بلایا، میری پیٹھ ٹھونکی، بہت شاباش دی۔ اس نے قدر توقف کیا۔ کچھ ہی روز پہلے پنڈ میں میلہ لگا تھا، اس میں دنگل بھی ہوا، دوسرے پنڈ کے بھی پہلوان اس میں کشتی لڑنے آئے تھے۔ میں نے اس دنگل میں اپنے سے تکڑے پہلوان کو پچھاڑ دیا، بہت واہ واہ ہوئی جی۔ یار بیلیوں نے مجھے کندھے پر بٹھا کر پنڈ کا چکر لگایا، ڈھولیوں نے ڈھولوں پر زور زور سے چوٹیں لگائیں۔ میاں داد نے بھی میری جیت کا یہ جشن دیکھا، بہت خوش لگتا تھا۔ میاں داد کو تو خوش ہونا ہی چاہیے تھا، اس کے پنڈ کا نام اونچا ہوا تھا۔ اب آگے کی سنو۔ میاں داد مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی گپ شپ کرتا رہا، پھر الگ جگہ لے جا کر مجھ سے ایسا کام کرنے کو کہا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے رجھانے کی بہت کوشش کی، پر میں تیار نہ ہوا۔ بس جی اس بات پر وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا۔
رحیم داد نے بے چینی اور حیرت سے پوچھا، وہ تجھ سے کیا کام کروانا چاہتا تھا؟ گل یہ ہے جی، وہ زبردست رساگیر ہے، نور الدین نے تیکھے لہجے میں بتایا۔ وہ مجھ سے ڈنگروں کی چوری کرانا چاہتا تھا۔ میں ایسا گندا دھندا کیسے کرتا؟ پہلے تو اس نے مجھے تنگ کرنے کے لیے فصل کی بٹائی پر جھگڑا کیا، بٹائی کے لیے اپنے ونڈاوے لے کر آیا، مجھے کم راہ کی دی اور اپنے حصے سے زیادہ غلہ اٹھوا کر لے گیا۔ میں چپ رہا پر وہ مجھے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بے دخل کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کی کچھ نہ چلنے دی۔ بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہی دنوں لاوی کے لیے پنڈ سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس دفعہ اپنی فصل کی پہلے ہی واڈھی کر لی تھی۔ رحیم داد بیچ میں بول پڑا، غلطی کی اس میں کون سی گل ہے؟ تو ہر فصل کی تیاری کے بعد لاوی پر جاتا ہی تھا۔ پر اس دفعہ مجھے پنڈ سے جانا نہیں چاہیے تھا، میاں داد سے دشمنی جو ہو گئی تھی۔ نور الدین نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں ادھر لاوی پر دوسروں کی فصلوں کی واڈھی کر رہا تھا، ادھر ایک رات زمیندار نے اپنے بدماشوں اور کرندوں کو میرے گھر بھیجا۔ وہ منہ پر منڈاسا باندھ کر آئے اور راجو کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ہفتہ بھر بعد واپس آیا، راجو کو نہ پایا تو بہت پریشان ہوا، پڑوسیوں سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میرے پیو کو بھی کچھ پتا نہ تھا، جن کو پتا تھا وہ زمیندار کے ڈر سے چپ رہے۔ تھانے میں پرچہ چاک نہیں کرایا؟ خود تھانے گیا تھا، پر تھانے دار نے رپٹ نہیں لکھی۔ کئی بار تھانے کے چکر لگائے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک پلسیا جاننے والا تھا، اس سے معلوم ہوا تھانے دار کی میاں داد سے یاری ہے، اس لیے وہ کارروائی کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اوپر درخواست لگائی، بہت بھاگ دوڑ کی، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ نور الدین نے گہری سانس بھری۔ جب میں راجو سے مایوس ہو چکا تو ایک شام زمیندار نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس روز مجھے معلوم ہوا راجو کو میاں داد نے اپنے پنڈ سے دور یہاں دیدار پور میں حاجی حبیب کے پاس پہنچا دیا ہے۔ راجو کو اس نے اپنی حویلی میں کیوں نہیں رکھا؟ حاجی کے پاس کیوں پہنچا دیا؟ گل اصل اے ہے جی، دونوں ہی رساگیر ہیں، نور الدین نے تلخی سے کہا۔ دونوں چوری کے ڈھور ڈنگر اٹھوا کر ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ مانو پولیس چھاپا مارے بھی تو راجو اس کی حویلی سے برآمد نہ ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر گویا ہوا۔ میں نے زمیندار کی بہت منت کی تو اس نے راجو کی واپسی کے لیے یہ شرط لگائی، میں اس کے لیے ڈنگروں کی چوری کروں۔ 10 ڈنگروں کی چوری کے بعد اس نے راجو کو واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ تو نے میاں داد کی یہ شرط مان لی؟ ہاں جی، ماننی ہی پڑی۔ پولیس کو اور اوپر والوں کو سبھی کو آزما لیا، کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ سنتا جا، کیا کیا ہوا؟ نور الدین بتانے لگا۔ تو جی اس طرح میں مویشی چور بن گیا۔ رات کے اندھیرے میں میاں داد کی حویلی سے نکلتا، کبھی اکیلا ہوتا، کبھی دوسرے مویشی چور بھی ساتھ ہوتے، دور دور کے پنڈ سے ڈنگر چراتا، کھرے کے نشانات مٹانے کے لیے مویشیوں کے پیروں میں خسے ڈالتا، لاد ہوتا تو پیچھا کرنے والوں پر پلٹ کر حملہ بھی کرتا، کبھی ان کو بھگانے کے لیے گولی چلائی، کبھی غلط رستے پر ڈالنے کے لیے وڑوٹ سے بھی کام لیا۔ کئی بار پکڑے جانے سے بال بال بچہ، چوری کے مویشی چھپانے کے لیے میاں داد نے اپنا اہر دور جھیل میں بنایا ہے۔ چوری کے بعد مویشی وہاں پہنچاتا، پھر تو جی میں نے کسی نہ کسی طرح 10 مویشی میاں داد کے لیے چرائے۔ اس کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ مویشیوں کی اس چوری میں سب سے زیادہ دکھ مجھے 2 بار ہوا۔ میں نے 2 مزاریوں کے ڈھگے چرائے، اور اس لیے چرائے کہ میاں داد انہیں بے دخل کرنا چاہتا تھا۔ جب ڈھگے نہ رہے تو وہ ہل کیسے چلاتے؟ دونوں برباد ہو گئے، پنڈ چھوڑ کر چلے گئے۔
ایک کے بارے میں تو سنا ہے ملتان میں بھیک مانگتا ہے، گھر والی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، ایک پتر تھا اسے بھی ساتھ لے گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے یہ سب کچھ راجو کے لیے کیا، وہ تب بھی نہ ملی۔ ایسا کیوں ہوا؟ رحیم داد نے چونک کر سوال کیا۔ تو نے تو زمیندار کی شرط بھی پوری کر دی تھی۔ میں نے یہی بات زمیندار سے کہی تھی جب میں نے اس کے لیے 10 مویشی چرا لیے، تو اس نے مجھے کہا دیدار پور چلا جا اور حاجی حبیب کی ماڑی سے راجو کو واپس لے آ۔ میں اس کے کہنے پر یہاں حاجی کے پاس آیا، وہ صاف مکر گیا، بگڑ کر بولا میرے پاس کوئی راجو شاجو نہیں، میاں داد نے تجھے بہکا دیا، میں ایسا گندا کام نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ واپس میاں داد کے پاس گیا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ٹھٹا مار کر ہنسا، میری پیٹھ ٹھونک کر کہنے لگا مل جائے گی، تیری راجو ضرور مل جائے گی، پہلے میرا ایک کام کر دے۔ اس دفعہ اس نے بہت خطرناک کام بتایا۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، مویشی چوری سے بھی زیادہ خطرناک؟ ہاں جی، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہوا یہ کہ ایک کھوجی نے میاں داد کا اہر کا کھوج نکال لیا، وہاں سے چوری کے کئی مویشی پکڑے گئے۔ میاں داد جیل جاتے جاتے بچا، کئی ہزار روپے رشوت میں دینے پڑے۔ خود میاں داد کے اپنے کرندے بھولا نے مرخائی کے لالچ میں مخبری کی تھی، وہ بھاگ کر قریشیوں کے پاس چلا گیا۔ وہ جی بہت وڈے زمیندار ہیں، ان کی ہزاروں کلہ زمین ہے، اوپر بھی ان کی پہنچ ہے۔ میاں داد کو جب بھولا کی غداری کا علم ہوا تو سخت ناراض ہوا، وہ چاہتا تھا میں بھولا کا خون کر دوں۔ میاں داد کی بات سن کر میں چپ رہا، 2 روز تک سوچتا رہا۔ قریشیوں کے علاقے میں گولی چلانا آسان کام نہیں، وہاں تو مانو ان کی حکومت ہے، تھانہ پولیس سب کچھ ان کا ہے۔ نور دین لمحے بھر خاموش رہ کر بتانے لگا، ادھر میاں داد کو معلوم ہو گیا میں بھولا کا خون کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ اس نے رات کو مجھے بلایا، بہت ناراض ہوا، کاربین میرے ہاتھ میں دے کر بولا بھولا کو ختم کر کے آنا ورنہ مجھے اپنا منہ نہ دکھانا، تجھے رات بھر کی مہلت دیتا ہوں، کام نہ ہوا تو راجو تو تجھے ملے گی ہی نہیں، اور تو بھی اس سے ملنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں کام پورا کر کے آیا تو راجو کو اپنے ساتھ لے جانا، یہ میرا تجھ سے پکا وعدہ رہا۔ اس کے ناراض ہونے سے میں ڈر گیا، راجو کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، میں تیار ہو گیا۔ میاں داد کے کرندوں نے اسی رات مجھے قریشیوں کی زمینوں کے نزدیک پہنچا دیا۔ کرندے اس کام میں شریک نہیں ہوئے؟ توبہ کرو جی، وہ مجھے چھوڑ کر فوراً اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میں آگے گیا اور رات بھر درختوں کے نیچے بھولا کی گھات میں بیٹھا رہا۔ ابھی صبح کا ذرا اجالا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں بھولا اپنے گھر سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا سامنے کے نیائین کی طرف بڑھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ سویرے سویرے ٹٹی کے لیے نیائین ضرور جائے گا۔ میں نیائین کے سامنے ہی اندھیرے میں دبکا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ دھوتی اٹھا کر بیٹھا، میں نے جھٹ اس پر گولی چلائی، نشانہ ٹھیک بیٹھا، وہ چیخ مار کر اٹھا۔ میں نے دوسری گولی چلائی، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ میں نے اسے زمین پر تڑپتے دیکھا اور کھیتوں کے اندر اندر رستہ بناتا ہوا بھاگا۔ قریشیوں کی مسلح کرندے گولی کی آواز سنتے ہی شور مچاتے پہنچے۔ انہوں نے میرا پیچھا بھی کیا، بار بار گولیاں چلائیں، پر میں بچ کر صاف نکل آیا۔ تو نے کمال کر دیا، رحیم داد نے تعجب کا اظہار کیا۔ قریشیوں کی زمینداری سے اس طرح بچ کر نکل آنا معمولی بات نہیں۔ پر میرا کام تب بھی نہ بنا، نور دین نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میاں داد نے مجھے پھر حاجی حبیب کے پاس بھیجا۔ اس دفعہ حاجی نے یہ تو بتایا راجو اس کی ماڑی میں ہے،
पर उसने राजू को दिया नहीं। कहने लगा कुछ दिनों बाद आना। मैंने मियाँ दाद को बताया। उसने मुझे अपने मुंशी के साथ हाजी के पास भेजा। हाजी ने फेर टाल मटोल से काम लिया। उसने गहरी सांस ली। मैं बार बार हाजी के पास जाता, वो मुझे लारे लपे देता। पिछले दिनों उसके पास आया तो उसने नई गल बात कही। क्या नई गल कही? हाजी ने कहा जो जनानी 8 महीने तक दूर रही, वो अब तेरे साथ कैसे रह सकती है? ये शरई मसला है, मस्जिद के मुल्ला से पूछना पड़ेगा। इस चक्कर में पड़ा ही क्यों? मियाँ दाद से कहता वो खुद तेरी घरवाली को हाजी के पास से वापस लाए और तेरे हवाले करे। तेरी तो उससे यही बात तय हुई थी ना? मैंने मियाँ दाद से पहले यही कहा था, मगर जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो वो एकदम गर्म हो गया। धमकी देने लगा कि भोला के कत्ल के इल्जाम में मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं तो जी ये बात सुनकर ही डर गया। वैसे भी इन दिनों भोला के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने जबरदस्त भाग दौड़ मचा रखी थी। कुरैशियों ने बहुत जोर डाला। पुलिस तो मुझे पकड़कर ले भी जाती, पर मियाँ दाद ने बचा रखा था। वो कुरैशियों से इतना बड़ा जमींदार तो नहीं, पर उसके भी शरीके और रिश्ते नातेदार बड़े सरकारी अफसर लगे हैं। नूरदीन सर झुकाकर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने डूबी हुई आवाज में कहा, अब तो जी हाजी ही मेरा काम कर सकता है, इसीलिए मैं मुल्ला के पास आया हूँ। पहले भी आया था, मुल्ला की मिन्नत समाजत की, तो उसने कहा उसे मुल्तान जाना होगा। शरई मसला है, वहाँ के मुफ्ती से फतवा लेना होगा। अब तक तो वो फतवा ले आया होगा। उसने रहीम दाद की जानिब देखा। उसकी निगाहों में इल्तजा थी। तू कहता था मुल्ला तेरी बात मान लेगा। तू भी मुल्ला से कहना मेरा बाजू मुझे मिल जाए, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। रहीम दाद गर्दन झुकाए इस तरह खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। नूरदीन ने उसे गहरी सोच में गर्क देखा तो कुरेद कर दरियाफ्त किया, किस सोच में पड़ गया? सोच रहा हूं मियाँ दाद तुझे बेदखल करना चाहता है। बेदखल करना चाहता है तो कर दे, वो तीखे लहजे में बोला। जब से राजू गई है, जमीन का सत्यानाश हो गया। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? वो मेरे साथ बराबर से काम करती थी, वो मेरा बाजू है, उसके बिना मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? उसने रहीम दाद की आंखों में आंखें डालकर देखा। गलत कह रहा हूं मैं? ठीक ही कह रहा है। रहीम दाद ने भी उसकी तायीद की। मुझे तो ऐसा लगता है मियाँ दाद और हाजी हबीब दोनों ने इस मामले में मस्कूट कर रखी है। मियाँ दाद तुझे बेदखल करके जमीन हथियाना चाहता है, हाजी तेरी घरवाली को अपने पास रखना चाहता है। दोनों यही चाहते हैं रसागिरी के धंधे में तुझे इस्तेमाल करें, तुझसे मवेशियों की चोरी कराएं, खून कराएं, डकैती करवाएं। तैनू पता नहीं सारे ही बड़े जमींदार यही धंधा करते हैं। उसने उंगली से सर खुजाते हुए नूरदीन की जानिब नजरें उठाईं। नूरे, मुझे तो राजू का वापस मिलना मुश्किल ही नजर आता है। ऐसा ना कह, नूरदीन तड़प कर बोला। उसने झट धोती के डब से देसी साख्त का पिस्तौल निकाला। मैं हाजी और मियाँ दाद दोनों को जान से मार दूंगा। एक तो ये काम इतना आसान नहीं जितना समझता है। रहीम दाद ने उसे समझाने की कोशिश की। फिर ये भी तो सोच, तू खुद भी फांसी पर लटक जाएगा। वो चंद लम्हे खामोश रहा। राजू का ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देता? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। राजू मेरा बाजू है, मैं उसे नहीं भूल सकता। नूरदीन ने बड़े जोश से कहा। वैसे मुझे राजू से प्यार भी है। अब मुझे वैसी घरवाली कहाँ मिलेगी? वो जबरदस्त मेहनती और एहरी है। आंगन का दरवाजा खुला। दोनों ने चौंक कर देखा।
چراغ کی دھندلی روشنی میں ایک عورت سر پر کھانے کی چنگیر رکھے اندر داخل ہوئی۔ رحیم داد نظریں اٹھائے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نور دین نے پستول فوراً دھوتی کے ڈھب میں رکھ لیا۔ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آتی گئی۔ وہ گداز بدن کی نوجوان عورت تھی، خوب گھیردار گھگرا پہنے ہوئے تھی۔ اس کے اوپر ملکجا تنگ جھگا تھا، گردن میں بھی ملکجا دوپٹہ پڑا تھا۔ لباس تو اس کا میلا کچیلا تھا، مگر تھی الہڑ اور چلبلی، چلتی تو کولہوں کو خم دے کر قدم بڑھاتی۔ وہ دالان میں پہنچی، دوپٹے کے آنچل سے سر ڈھک کر چہرے پر بکل مارا اور جھک کر کھانا رکھتے ہوئے بولی، زمیندار کے گھر سے ملا جی کے لیے روٹی ٹکر لائی ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ نور دین نے ٹوکا، تیرا نا کیا ہے؟ یہ کچھ؟ وہ تنگ کر بڑے ناز سے بولی، تو میرا نا کیوں پوچھتا ہے؟ اتنا ناراض کیوں ہوتی ہے؟ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، نام ہی تو پوچھا ہے، بتا دے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میرا نام پھلی ہے جی، زمیندار کی ماڑی میں کام کرتی ہوں۔ نور دین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ایک گل پوچھوں، بتا دے گی؟ اس نے گردن کو خم دے کر نور دین کی جانب دیکھا۔ بتانے کی ہوگی، بتا دوں گی۔ راجو کو جانتی ہے؟ وہ بھی تو حاجی کی ماڑی میں ہوتی ہے۔ راجو؟ علی نے نور دین کو مشتبہ نظروں سے دیکھا، بے رخی سے بولی، میں نو کچھ پتا نہیں۔ رحیم داد نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی سونی شکل صورت دی ہے، بات بھی اسی طرح کیا کر۔ علی کی شکل و صورت ایسی اچھی نہ تھی، گہرا سانولا رنگ تھا، ناک نقشہ بھی بھدا تھا۔ رحیم داد کی بات سن کر وہ خوش ہوئی، زیر لب مسکرائی، رحیم داد کو مخاطب ہو کر بولی، تینوں کچھ پوچھنا ہے؟ پہلے بیٹھ تو جا، رحیم داد نے شفقت سے کہا، کھڑی کیوں ہے؟ چلی جانا ہے، ایسی چھیتی کیا ہے؟ علی نے اپنا گھگرا سمیٹا اور دونوں سے ذرا ہٹ کر چٹائی پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، بول تینوں کے کہنا ہے؟ مینوں تو کچھ نہیں کہنا، رحیم داد نے نور دین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ پوچھتا ہے بتا دے، بہت دور سے چل کر آیا ہے۔ علی نے نگاہیں موڑ کر نور دین کو دیکھا، مسکرا کر بولی، تو راجو کا گھر والا نور دین تو نہیں ہے؟ ہاں میں نور دین ہی ہوں، یہ بتا راجو کیسی ہے، تیری مہربانی ہوگی۔ مہربانی کی کون سی گالے؟ وہ آہستہ سے بولی، زمیندار سے ڈر لگتا ہے، ویسے راجو ٹھیک ٹھاک ہے۔ نور دین نے دریافت کیا، تجھ سے تو ملتی ہی ہوگی؟ روز ملتی ہے، میرے ساتھ ہی ماڑی میں کام کاج کرتی ہے، پر وہ ماڑی سے باہر نہیں نکلتی، زمیندار کا اس کے لیے یہی حکم ہے۔ کبھی مجھے بھی یاد کرتی ہے؟ کرتی تو ہے، علی نے جواب دیا، پر یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تیرے پاس نہیں جا سکتی۔ اس دفعہ رحیم داد نے سوال کیا، کیا اس کی مرضی اپنے گھر جانے کی نہیں ہے؟ اس کی مرضی سے کیا ہوتا ہے جی، علی نے تیکھے لہجے میں کہا، مرضی تو اصلی زمیندار کی ہے۔ اس نے چوکنا نظروں سے آنگن کے دروازے کی جانب دیکھا اور کھسک کر دونوں کے قریب ہو گئی۔ زمیندار اسے رکھیل بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ویسے جی اس کی پہلے ہی 2 گھر والیاں ہیں، دونوں ہی ماڑی میں رہتی ہیں، روز آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، پر راجو سے دونوں ہی کھار کھاتی ہیں، اسے بہت تنگ کرتی ہیں۔ زمیندار کا وڈا پتر کمال بھی راجو کو تنگ کرتا ہے، ویسے تو وہ ماڑی میں کام کرنے والی سبھی زنانیوں کو تنگ کرتا ہے، ایک نمبر حرام دہ ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ابھی وہ روٹی لے کر ماڑی سے نکلی تو وہ بھی کہیں جا رہا تھا، اندھیرے میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، لگا نوچنے کھسوٹنے، روٹی ہاتھ میں نہ ہوتی تو ابھی پکڑ کر کھیتوں میں لے جاتا۔ وہ شرما گئی۔
رحیم داد نے پوچھا، تیرا گھر والا نہیں ہے؟ ہے تو جی، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہم کمی کمین ہیں جی، ہماری کیا عزت، کیا آبرو، زمیندار کے پتر کے خلاف ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماڑی میں کام نہ کریں تو گزارا کیسے؟ نور دین بے قرار ہو کر بولا، پھلی مجھے راجو سے ملوا دے، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ نہ جی نہ، ایسی گل نہ کر، وہ خوف زدہ ہو کر بولی، زمیندار کو پتہ چل گیا تو جان سے مار دے گا مجھے۔ اسے پتہ ہی کب چلے گا؟ رحیم داد نے سفارش کی، تو بھی کسی کی گھر والی ہے، ذرا سوچ تو اور اسے دیکھ۔ اس نے نور دین کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، کتنا پریشان اور دکھی ہے، 8 مہینے سے اوپر ہو گیا اس نے اپنی گھر والی کو نہیں دیکھا۔ وہ بے مروتی سے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں جی؟ تو حاجی کے دونوں گھر والیوں کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ رحیم داد نے اسے ترکیب بتائی، وہ تو راجو کو نورے کے ساتھ بھگانے پر بھی تیار ہو جائیں گی، اسے اپنی سوکن جو سمجھتی ہیں، اس کام میں وہ ضرور مدد کریں گی۔ نہیں جی، تینوں کچھ پتا نہیں، پھلی نے انکار میں گردن ہلائی، ویسے تو دونوں ہر وقت کڑکڑ کرتی رہتی ہیں، پر زمیندار سے بہت ڈرتی ہیں۔ باہر وہ جتنا نیک بندہ نظر آتا ہے، گھر کے اندر اتنا ہی ظلم کرتا ہے، تجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ وہ اٹھنے کے لیے کسمسائی، مینو اب جانا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ زمیندار تو ملا جی کے ساتھ شہر گیا ہے، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ پھر تو اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ وہ بولی، زمیندار اب آتا ہی ہوگا۔ نور دین نے بڑے نرم لہجے میں کہا، مجھے راجو سے نہیں ملوا سکتی؟ ملوا دے، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ نہیں جی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ اس نے دھوتی کا ڈب ٹٹولا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر پھلی کی جانب بڑھایا، لے اسے رکھ لے، نئے کپڑے لتے بنوا لینا، دیکھ تو تیرے کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ پھلی نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ تو لے لیے، مگر خاموش بیٹھی رہی۔ رحیم داد نے کہا، حوصلے سے کام لے، حوصلے سے۔ اس نے نور دین کی جانب مڑ کر دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، نورے بتا تیرا کیا پروگرام ہے، کب اور کیسے راجو سے ملنا چاہتا ہے؟ ابھی تو جی جگار ہے، میں آدھی رات کو ماڑی کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس نے پھلی کی طرف اشارہ کیا، آگے یہ جیسا بتائے گی ویسا کروں گا۔ ایسا کر، پھلی نے نوٹ گھگرے کے نیفے میں اڑستے ہوئے کہا، ماڑی کے کھبے ہاتھ پہنچ جانا، وہاں ٹالی کے پیڑوں کا جھنڈ ہے، اندھیرا بھی ہے، ماڑی کا ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، میں راجو کو وہیں بھیج دوں گی، پر آدھی رات گزرنے کے بعد ہی آنا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے نور دین اور رحیم داد کو دیکھا، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میرا نام نہ لینا، ہرگز نہیں، ورنہ زمیندار مجھے جان سے مار دے گا۔ پکا وعدہ، تیرا نا ہرگز نہیں لوں گا، چاہے وہ مجھے جان سے مار دے۔ نور دین نے سینہ تان کر اسے یقین دلایا، بالکل فکر نہ کر۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھا، میں آدھی رات کے بعد اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ پھلی کھڑی ہو گئی، مینو بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ واقعی خوف سے گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے مزید بات چیت نہیں کی، دالان سے نکل کر چپ چاپ آنگن میں پہنچی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ نور دین نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، مگر کنڈی نہیں لگائی۔ نور دین واپس آیا تو خوشی سے چہرہ دمک رہا تھا۔ رحیم داد کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، تو نے اس وقت وہ کام کیا میرا کوئی سگا بھی نہ کرتا، مینو پتا نہ تھا تو اتنا بھلا اور نیک بندہ ہے۔ اس کے انداز میں خوشامد تھی۔
نورے مجھے تو تب خوشی ہوگی جب راجو تجھے مل جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں جی، بس ایک بار راجو مل جائے، پھر میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، حاجی کی گھر والیاں مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کام آسان ہو جائے گا۔ میری یہ گل مان لے گا کیا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ میرے ساتھ ماڑی تک چل سکے گا؟ نور دین نے کسی قدر عاجزی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا، جیسے کہے گا ویسا ہی کروں گا۔ راجو بھی تیری گل بات مان لے گی، وہ ضرور تیری گل مان لے گی، میں اسے جانتا ہوں، وہ میری گھر والی ہے۔ مجھے نہ لے جا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ جانے پر رضامند نہیں ہوا۔ وہ کوئی ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا جس میں گرفتاری کا خدشہ ہو۔ اکیلا ہی چلا جا۔ جیسی تیری مرضی، نور دین نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے ساتھ رہتا تو ٹھیک تھا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ نور دین بھی چپ تھا۔ دونوں چٹائی پر گم سم بیٹھے تھے۔ طاق میں چراغ روشن تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم تھی۔ باہر آنگن میں اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ مولوی فضل احمد دروازے پر نمودار ہوا، آگے بڑھا۔ خاموشی میں اس کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دالان میں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی دبی تھی۔ اس نے گٹھڑی رحیم داد کے سامنے ڈال دی۔ لے بھئی تیرا سامان آ گیا۔ مولوی فضل ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور لباس پر خاک کے ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ رحیم داد نے گٹھڑی کھولی۔ اندر سے پگڑی، شلوار اور قمیص نکلی۔ شلوار سفید لٹھے کی تھی، قمیص پر ہلکی ہلکی سبز دھاریاں تھیں۔ کپڑا بھی چکنا اور نرم تھا۔ ساتھ میں ایک پرنا اور 2 رجسٹر تھے، پنسلیں بھی تھیں۔ رحیم داد نے ایک ایک چیز غور سے دیکھی، مسکرا کر بولا، ملا جی، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی قمیض اور شلوار تیار کر لی۔ میں نے شہر پہنچتے ہی بازار سے کپڑا خریدا، درزی کو دیکھ کر کہا کل دوپہر 12 بجے تک تیار کر دے، مزدوری کی فکر نہ کر۔ مولوی فضل آہستہ آہستہ بتاتا رہا۔ بس جی، اس نے فٹافٹ کپڑے تیار کر دیے۔ میں نے سوچا کندھے پر ڈالنے کے لیے پرنا بھی چاہیے ہوگا، ہر دم منہ ہاتھ پونچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، سو میں نے ایک پرنا بھی تیرے لیے خرید لیا۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے اینک نکالی اور رحیم داد کے ہاتھ میں دے دی۔ لے، یہ تیری اینک بھی آ گئی، پتہ نہیں تیری آنکھوں پر ٹھیک بھی لگتی ہے کہ نہیں۔ ویسے میں نے اینک ساز کو بتا دیا تھا کہ کم نمبر کی ہو، جوان بندے کے لیے چاہیے ہے۔ رحیم داد نے اینک دیکھی۔ اس کا فریم تھا تو استعمال شدہ مگر جدید وضع کا تھا۔ رحیم داد چاہتا بھی یہی تھا۔ بات یہ تھی کہ حکیم چشتی کی اینک کا فریم چاندی کے پتلے تاروں کا تھا۔ رحیم داد حلیہ بدل کر اب رحیم داد نہیں رہا تھا، مگر وہ مقتول حکیم چشتی بھی بننا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے خطرہ تھا۔ اینک پا کر وہ خوش ہوا۔ اینک کے شیشے ہلکے اور صاف تھے۔ اس نے اینک لگا کر ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ ہر چیز قدرے بڑی اور صاف نظر آئی۔ رحیم داد نے مسکرا کر اپنی پسند کا اظہار کیا۔ بالکل فٹ بیٹھی ہے جی، مجھے ایسی ہی اینک چاہیے تھی۔ وہ تو میری طرح کا فریم لگا رہا تھا۔ مولوی فضل نے اپنی اینک کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا فریم پرانی وضع کا تھا، پر میں نے کہا نہیں جی، یہ نہیں چلے گا، کوئی عمدہ فریم لگا، اپنا چودھری جوان بندہ ہے، شہر کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنی کارگزاری سناتا رہا۔ خریداری کے معاملے میں میں کبھی دکاندار سے مار نہیں کھاتا۔ اس نے جیب سے 3 روپے نکالے اور رحیم داد کی جانب بڑھائے۔ لے بھئی چودھری،
تیرا سب سامان بھی آ گیا اور 50 میں سے یہ روپے بھی بچ گئے۔ رحیم داد نے روپے نہیں لیے، مسکرا کر کہا، ملا جی اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، میری خوشی سمجھ کر رکھ لو۔ تیری یہی خوشی ہے تو رکھے لیتا ہوں۔ مولوی فضل نے روپے پھر جیب میں رکھ لیے۔ رحیم داد کی اس فراخ دلی پر وہ بہت خوش ہوا۔ اب پر چھتی میں جا کر کپڑے بدل لو اور یہ دیکھ لو ٹھیک سے فٹ آتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے قمیص میں 4 جیبیں لگوائی ہیں، 2 نیچے، 1 اوپر اور 1 روپے پیسے رکھنے کے لیے اندر۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ مولوی فضل نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ رحیم داد نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت چنگا کام کیا۔ رحیم داد کپڑے اٹھا کر دالان سے باہر گیا اور آنگن عبور کر کے پرچھتی میں پہنچا۔ مولوی فضل احمد نے نور دین کی جانب توجہ دی، کسی قدر تلخ لہجے میں پوچھا، نورے تو کیسے آیا؟ یہ پوچھنے آیا تھا راجو کے معاملے میں تو نے کیا طے کیا؟ اب تک ملتان سے فتویٰ بھی منگوا لیا ہوگا۔ مولوی فضل نے بے رخی سے کہا، میں ملتان گیا ہی کب؟ وہاں جانے پر خرچ آتا ہے، مجھے کچھ دے کر گیا تھا جو میں وہاں جاتا؟ میری حالت کا تینوں پتہ ہی ہے، نور دین نے عاجزی سے کہا، میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ زمین پر ہل چلا سکا، نہ بوائی کی، نہ فصل ہوئی، زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، ادھیارے پر زمین دینی چاہی تو زمیندار نے منع کر دیا۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، مولوی نے بیزاری کا اظہار کیا، یہ تیرا اور تیرے زمیندار کا معاملہ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، پر راجو کا معاملہ تو طے کرا سکتا ہے۔ نور دین گڑ گڑانے لگا، تیری بہت مہربانی ہوگی، میں سارے چکروں سے بچ جاؤں گا، مینوں کچھ اور نہیں چاہیے۔ مولوی فضل چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی داڑھی کریدتے ہوئے مشورہ دیا، میرا کہا مان، راجو کو تو اب بھول ہی جا، اب وہ تیرے کام کی نہیں رہی۔ مجھے پتا چلا ہے وہ رات کو دیر تک حاجی صاحب کے کمرے میں اکیلی رہتی ہے، سبھی کچھ ہو سکتا ہے، شیطان کے بہکانے میں دیر نہیں لگتی۔ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، نور دین تڑپ کر بولا، راجو ایسی نہیں ہو سکتی، میں اسے ٹھیک طرح جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے تو اسے جان کر بھی نہیں جان سکا۔ مولوی نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، میں نے تو یہاں تک سنا ہے وہ تیرے ساتھ جانے پر بالکل رضامند نہیں۔ نہیں ملا جی، یہ بالکل غلط ہے، راجو ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں تو ابھی نادان ہے، تجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ مولوی فضل احمد نے ناصحانہ لہجے میں کہا، 8 مہینے میں وہ بالکل بدل چکی ہے، وہ اب تیری پہلی جیسی راجو نہیں رہی، تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میں تیری ایک ہی مدد کر سکتا ہوں۔ نور دین نے بے چین ہو کر پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں راجو کے عوض تجھے حاجی صاحب سے کچھ روپیہ دلوا دوں، تو راجو کو طلاق نامہ لکھ دے، میں تجھے 1000 روپے تک دلوا دوں گا۔ حاجی صاحب تو 500 سے زیادہ دینے کو تیار نہیں تھے، میں نے منت سماجت کی تو 1000 پر تیار ہو گئے۔ مولوی فضل کھل کر مسکرایا، ویسے تو حاجی کے بارے میں کچھ ہی کہہ، پر وہ دل کا برا نہیں، وہ چاہتا تو راجو کو یوں ہی رکھ لیتا، ایسے ہی جیسے دوسرے بڑے زمیندار داشتہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، پر وہ نیک اور صالح مسلمان ہے، برائی سے ہمیشہ بچتا ہے، وہ باقاعدہ نکاح پڑھوا کر راجو کو حبالہ عقد میں لانا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے جی راجو اس کی بہت خدمت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اسی کے پاس رہنا چاہتی ہے، اسے ماڑی میں بہت آرام ہے، عیش کرتی ہے، تیرے گھر میں اسے یہ عیش آرام کہاں ملے گا؟
تو اس سے ڈنگروں کی طرح کام لیتا ہے۔ ہر زنانی عیش آرام چاہتی ہے، راجو بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ پر تو یہ باتیں نہیں سمجھتا۔ نور دین نے بیل کی طرح گردن ہلائی۔ سمجھ نہیں آتی راجو ایسی ہو سکتی ہے۔ اب تو الٹی سیدھی باتیں سوچ کر اپنا مغز خراب نہ کر، سیدھی سیدھی معاملے کی بات کر۔ 1000 روپے کم نہیں ہوتے، اس سے اپنا کام دھندا چلا سکتا ہے، دوسرا بیاہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں تجھے یہ بھی بتا دوں، پچھلے دنوں تیرا زمیندار میاں داد مویشیوں کا سودا کرنے حاجی صاحب کے پاس آیا تھا۔ میں بھی موجود تھا، تیرا ذکر بھی چلا۔ میاں داد تجھے زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، کہتا تھا تو نے زمین کا ناس کر دیا، کھیتی باڑی میں دلچسپی نہیں لیتا، زمین بالکل بنجر پڑتی جا رہی ہے، وہ اس پر باغ لگانا چاہتا ہے۔ یہ بات اس نے میرے سامنے حاجی صاحب سے کہی تھی۔ ذرا یہ تو سوچ، زمین ہاتھ سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ بھوکا مرے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جرائم پیشہ اور مویشی چور بن جائے گا؟ مولوی فضل احمد نے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تو چور اچکا بن جائے، یہ تباہی کا رستہ ہے، عذاب الہی سے ڈر، ایسے رستے پر نہ چل۔ میرا کہا مان، 1000 روپے لے لے اور راجو کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ بول کیا کہتا ہے؟ کہنا کیا ہے جی؟ نور دین نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایسی جلدی نہیں، گھر جا کر آرام سے سوچ لے، پھر مجھے آ کر جواب دے، پر زیادہ دیر نہ لگانا، ورنہ 1000 روپے بھی نہیں ملیں گے اور راجو تو تجھے مل ہی نہیں سکتی۔ رحیم داد دالان میں داخل ہوا۔ وہ سر پر پگڑی باندھے ہوئے تھا، آنکھوں پر سیاہ فریم کا چشمہ تھا، نئی قمیص اور شلوار چراغ کی روشنی میں جھلک رہی تھی۔ مولوی فضل نے اس کی یہ سج دھج دیکھی تو مسکرا کر بولا، چودھری، اس لباس میں بہت جچ رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا دیکھنے میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر لگ رہا ہے۔ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، تجھ پر بہت شان آئے گی۔ رحیم داد اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولا، تیری مہربانی ہے۔ اس نے قدر توقف کیا۔ میرے معاملے میں حاجی سے تو بات نہیں کی؟ ضرور کی تھی، مولوی نے جواب دیا، پر اس کا بھی یہی خیال ہے، اس پنڈ میں تیرے بال بچوں کی طرح کا کوئی کنبہ نہیں، پورے موضع میں صرف ایک مہاجر کنبہ ہے، وہ کرنال کے ہیں، اور گھر والا بیوی بچے سب کے سب شروع ہی سے ایک کنبے کے چلے آ رہے ہیں۔ ویسے صبح حاجی صاحب سے مل لے، چاہے تو وہ ان کو اپنے ڈیرے پر بھی بلا لے گا، اپنا اطمینان کر لینا۔ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں ملا جی، اب اس کی ضرورت نہیں، سوچتا ہوں آج ہی چلا جاؤں۔ جیسی تیری مرضی، ویسے میں تو چاہتا تھا آج رات یہیں ٹھہر جاتا۔ مجھے جانے ہی دے، کل کچھ ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ ایسی گل ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا۔ مولوی نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ روٹی تو کھا لے۔ اس نے نور دین کو مخاطب کیا۔ نورے تو بھی روٹی کھا لے، میں نہیں کھاؤں گا، شام کو رستے میں حاجی صاحب کے ساتھ کچھ کھا پی لیا تھا۔ مولوی فضل احمد نے نور دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر گھر جا کر آرام سے سوچ اور 3-4 روز بعد آ کر بتا دے۔ ویسے میری بات مان لے گا تو خوش و خرم رہے گا، مجھے دل سے دعا ہی دے گا۔ مولوی فضل کھڑا ہو گیا، رحیم داد اور نور دین کو مخاطب کر کے بولا، تم دونوں روٹی کھاؤ، میں نے اب مسجد جانا ہے۔ وہ آگے بڑھا، دالان کے نکڑ پر پہنچ کر رکا۔ جانا تو باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دینا۔ رحیم داد نے کھانا کھسکا کر سامنے کیا اور نور دین کے ساتھ کھانے لگا۔
کھانا کھاتے ہوئے رحیم داد نے نوردین سے دریافت کیا، ملا سے راجو کے بارے میں بات کی تھی؟ ہاں، نوردین نے جواب دیا، پر وہ دوسرا ہی چکر چلانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے 1000 روپے لے لے اور کاغذ لکھ دے، راجو اب تیرے کام کی نہیں رہی۔ رحیم داد نے کسی قدر تعجب سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا حاجی نے اسے خراب کر دیا؟ ملا کے کہنے کا تو کچھ ایسا ہی مطلب ہے، پر مجھے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں، راجو ایسی نہیں ہو سکتی۔ مان لے ملا نے ٹھیک ہی کہا، تب تو کیا کرے گا؟ تب بھی ساتھ لے جاؤں گا، نوردین نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ رہے گی تو میری ہی گھر والی، پر ایسی گھر والی کو کیسے رکھا جا سکتا ہے جو دوسرے کے ساتھ سو چکی ہو؟ رحیم داد نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، صاف بات یہ ہے میں تو ایسی رن کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو مجھے آباد کار لگتا ہے؟ نوردین نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ابھی ایسی گل کر رہا ہے؟ یہ تو سوچ عزت آبرو بھی کچھ ہوتی ہے۔ رحیم داد اپنی بات پر اڑا رہا۔ ٹھیک ہے، پر گھر والی مرد کا بازو بھی ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے حالی کے لیے حل۔ تو ٹھہرا پیسے والا اور آباد کار، تو جس گھر والی کے بارے میں سوچتا ہے، ہم جانگلی اس طرح نہیں سوچتے۔ یہ عزت آبرو کیا ہوتی ہے؟ پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملے تو کیسی عزت کہاں کی آبرو؟ اب یہی دیکھ، راجو تھی تو میری فصل کیسی چنگی ہوتی تھی، میں لاوی پر بھی نکل جاتا تھا، دوسروں کی فصلوں کی واڈی کر کے کمائی کر لیتا تھا۔ راجو جب سے گئی ہے، میں نہ ٹھیک سے کھیتی باڑی کر سکا، نہ لاوی پر جا سکا۔ میرے باہر رہنے پر فصل کی دیکھ بھال کون کرتا؟ کھیتوں کو پانی کون لگاتا؟ نوردین نے گہری سانس بھری۔ ذرا سوچ تو، راجو میرے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے بنا تو میرا بازو کٹ گیا۔ تو بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، رحیم داد نے بحث میں الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ اب یہ بتا ملا کی باتیں سن کر کیا طے کیا؟ طے کیا کرنا ہے جی؟ نوردین نے گردن اونچی کر لی۔ راجو سے تو آج رات ملنا ہی ہے، علی نے اسے ملوا دیا تو سمجھ لے کام بن گیا۔ پر اتنی دیر رہے گا کہاں؟ اگر آدھی رات کو یہاں سے اٹھ کر گیا تو مجھے ڈر ہے ملا کو شبہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو ادھر تو راجو سے ملنے نکلے، ادھر ملا جا کر حاجی سے مخبری کر دے، تب تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں ایسا کروں گا، روٹی کھا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، زمیندار کی ماڑی کے پاس کہیں جھاڑیوں میں چھپ جاؤں گا اور آدھی رات ہونے کا انتظار کروں گا۔ دونوں میں مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ کھانا کھا کر انہوں نے پیالے سے پانی پیا۔ نوردین کچھ دیر ٹھہر کر جانے لگا۔ رحیم داد نے اسے ٹوکا، نورے، ایک بات تو بتاتا جا۔ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے اکال گڑھ جانا ہے، تانوں معلوم ہے اکال گڑھ کدھر ہوتا ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ نوردین نے مستعدی سے جواب دیا، چک 55 کے رستے میں پڑتا ہے، ادھر کچے رستے سے چلا جا۔ اس نے مغرب کی سمت ہاتھ اٹھایا، پہلے چک بیدی آئے گا، پھر نظام اولیاء، آگے نہر ہے، نہر کے کنارے کنارے چلا جانا، آگے اکال گڑھ آ جائے گا، یہاں سے 9 میل سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کوئی سڑک وہاں تک جاتی ہے؟ سب کچے رستے ہیں، نہر کے کنارے کا رستہ سب سے ٹھیک ہے۔ اب تو جا، رحیم داد نے مسکراتے ہوئے کہا، راجو مل جائے تو مجھے نہ بھولنا۔ کیسی گل کر رہا ہے چودھری؟ نوردین نے بڑی جوش سے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتا، میرے ساتھ ہی چل، میں نے تو چک 55 جانا ہی جانا ہے، اکال گڑھ رستے ہی میں ہے، میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا۔ نہیں، تو اب جا۔ رحیم داد آمادہ نہ ہوا، میں جاؤں گا تو سویرے جاؤں گا،
اور یہ بھی طے نہیں کہ اکال گڑھ جاؤں بھی یا نہ جاؤں، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ نور دین باہر چلا گیا۔ رحیم داد نے مقتول چودھری نور الہی کی قمیص اور شلوار سمیٹ کر گٹھڑی بنا لی۔ دونوں رجسٹر اور پنسلیں کلیم کے کاغذات کے بستے میں رکھے۔ مولوی فضل کے رجسٹر سے 3 ورق پھاڑ کر علیحدہ کر لیے۔ ان پر اس نے چودھری نور الہی کے 40 دستخط بنانے کی مشق کی تھی۔ وہ اٹھا اور تینوں ورق چراغ کی لو سے جلا کر ضائع کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر چٹائی پر لیٹ گیا مگر سویا نہیں۔ چپ چاپ لیٹا مولوی کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اس سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، مولوی نہیں آیا۔ 11:30 کا عمل ہوگا۔ مولوی فضل واپس آیا، آہستہ سے کھنکارا، چودھری جاگ رہا ہے؟ تیرا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تجھ سے ملے بنا کیسے جا سکتا تھا؟ مولوی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے کہا، بہت دیر ہو گئی۔ پنڈ کے ایک مزارے کی گھر والی پر آسیب ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیختی ہے۔ میں اس کا آسیب اتارنے گیا تھا، اسی میں اتنی دیر ہو گئی۔ رحیم داد نے کپڑوں کی گٹھڑی سنبھالی، کلیم کے کاغذات کا بستہ بغل میں دبایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملا جی مجھے اب جانا ہے، تیری بہت بہت مہربانی۔ نہیں بھائی، مہربانی کی کون سی بات ہے؟ میں چاہتا تھا رات کو یہیں رہتا، سویرے چلا جاتا۔ اس نے رحیم داد کو روکنے کے لیے اصرار کیا۔ پنڈ کے ساتھ ہی تو سڑک ہے، ابھی تو جانے کے لیے لاری بھی مل جائے گی۔ رحیم داد ٹھہرنے پر رضامند نہ ہوا۔ اس سڑک پر تو آدھی رات کے بعد بھی لاریاں چلتی ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، زندگی رہی تو فیر ملاپ ہوگا۔ مولوی فضل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، رحیم داد سے بغل گیر ہوا، اسے چھوڑنے بیرونی دروازے تک گیا۔ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیلا تھا، سناٹا بہت گہرا تھا۔ گاؤں کے گھروں میں کہیں کہیں روشنی جھلملا رہی تھی۔ رحیم داد جھاڑیوں اور گڑھوں سے بچتا بچاتا کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی ایک پگڈنڈی پر پہنچ گیا، مگر سڑک کی جانب نہیں گیا۔ چپ چاپ پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ کچھ دور آگے جا کر پگڈنڈی کے ساتھ ایک جگہ زمین اس قدر پولی تھی کہ رحیم داد کا ایک پیر تھوڑا سا دھنس گیا۔ آس پاس خودرو پودے کے جھرمٹ بھی تھے۔ رحیم داد اندھیرے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور خاصا گہرا گڑھا کھودا، کپڑوں کی گٹھڑی گڑھے میں ڈالی اور زمین ہموار کر دی۔ وہ آگے بڑھا اور پگڈنڈی سے گزر کر گاؤں میں داخل ہو گیا۔ گاؤں بالکل سنسان تھا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہوا۔ گلی کے نکڑ پر گاؤں کے زمیندار حاجی حبیب کا 2 منزلہ پختہ مکان تھا۔ وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اندھیرے میں آگے بڑھنے لگا۔ زمیندار کی ماڑی کے قریب سے گزرا۔ آگے کچا راستہ تھا۔ راستے کے ارد گرد کھیت اور جھاڑیاں تھیں۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹکا اور متجسس نظروں سے کھیت اور جھاڑیاں دیکھنے لگا۔ رحیم داد کو نور دین کی تلاش تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر آیا تھا۔ اس کے ہمراہ نوراں اور بچوں سے ملنے اکال گڑھ جانا چاہتا تھا، مگر نور دین کہیں نظر نہیں آیا۔ چاروں طرف کھپ اندھیرا تھا۔ گاؤں کی رڑی سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحیم داد کو اپنے ارد گرد خطرہ منڈلاتا محسوس ہوا۔ اس نے رفتار تیز کر دی۔ وہ جلد سے جلد گاؤں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ قریب کی جھاڑیوں سے کسی نے ہولے سے سیٹی بجائی۔ رحیم داد نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اس طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، ایک سایہ نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ رحیم داد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جھٹ چاقو نکال لیا۔
اسی وقت مدھم سی آواز آئی، گھبرا نہیں، میں ہوں نور دین۔ رحیم داد نے چاقو جیب میں ڈالا اور جہاں تھا وہیں رک گیا۔ نور دین نزدیک آ گیا۔ رحیم داد نے سرگوشی کی، تو یہاں چھپا تھا؟ حاجی کی ماڑی تو ادھر ہے۔ اس نے 2 منزلہ مکان کی طرف سے اشارہ کیا۔ وہاں میں آدھی رات کے بعد جاؤں گا۔ چودھری تینوں یاد نہیں پھلی نے کیا کہا تھا؟ آدھی رات ہونے میں اب دیر ہی کتنی رہ گئی ہے۔ اب آ ہی گیا ہے تو میرے ساتھ چل۔ تو اکال گڑھ ہی کے رستے اپنے پنڈ جائے گا نا؟ ہاں، اسی رستے جاؤں گا۔ اکال گڑھ ہے تو رستے سے ذرا ہٹ کر، پر میں تیرے ساتھ وہاں تک چلوں گا، فکر نہ کر۔ نور دین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آ میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا۔ تو ماڑی سے دور کھڑا رہنا۔ اس کے لہجے میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ تینوں پتہ ہے میرے ڈب میں بھرا ہوا پستول ہے، پھر ڈرتا کیوں ہے؟ مر جاؤں گا پر تجھے پھنسنے نہیں دوں گا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ دونوں دبے دبے قدموں ماڑی کی جانب بڑھے۔ نور دین آگے تھا، رحیم داد اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں اندھیرے میں چلتے ہوئے ماڑی کے بائیں جانب پہنچ گئے۔ قریب ہی شیشم کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ پھلی نے ٹھیک بتایا تھا، درختوں کے عین سامنے ماڑی کا چھوٹا دروازہ تھا۔ نور دین نے چاہا کہ رحیم داد دور ہی ٹھہر جائے، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ دونوں درختوں کے نیچے اندھیرے میں کھڑے ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ماڑی پر خاموشی چھائی تھی، البتہ بالائی منزل کے کمرے میں روشنی تھی۔ کھڑکی کی شیشوں سے روشنی چھن چھن کر باہر بکھر رہی تھی۔ مویشیوں کا ڈھارا دوسری جانب تھا، وہاں کوئی رک رک کر کھانس رہا تھا۔ ہر بار جب کھانسی ابھرتی، دونوں چونک کر اس طرف دیکھتے۔ رحیم داد بہت سہما ہوا تھا۔ نور دین نے پستول نکال لیا تھا اور اسے ہاتھ میں دبائے چوکس کھڑا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، مگر ماڑی کا دروازہ نہیں کھلا۔ رحیم داد نے اکتا کر کہا، مجھے تو راجو آتی معلوم نہیں ہوتی۔ مگر نور دین مایوس نہیں ہوا۔ اسے آنا تو چاہیے، علی نے پکا وعدہ کیا تھا۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نور دین نے مسکرا کر رحیم داد سے کہا، دیکھ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تھا، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ دونوں آنکھیں پھاڑے بے چینی سے ادھر دیکھتے رہے۔ ذرا دیر بعد کوئی باہر آیا۔ کھڑکی کے شیشوں سے پھوٹتی ہوئی دھیمی دھیمی روشنی میں نور دین نے اسے پہچان لیا۔ آہستہ سے بولا، راجو ہے؟ ہاں وہی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔ رحیم داد نے راجو کی جانب دیکھا۔ وہ شریرے بدن کی نوجوان عورت تھی۔ اس کے عقب میں پھلی بھی تھی۔ دونوں خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھیں اور جھپاک سے درختوں کے نیچے آ گئیں۔ نور دین آگے بڑھا۔ اس نے بے قرار ہو کر راجو کو سینے سے لگا لیا۔ ہیجان انگیز لہجے میں بولا، راجو، میں تیرا نورا ہوں۔ راجو کچھ نہ بولی، اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ پھلی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک میں تیری راجو کو لے آئی، تجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا۔ عین اس وقت اوپر کی منزل کے کمرے میں مردانہ کھنکار ابھری۔ نور دین اور رحیم داد نے پریشان ہو کر اوپر دیکھا۔ راجو ہٹ کر نور دین کے پیچھے چلی گئی، مگر پھلی اطمینان سے کھڑی رہی۔ اٹھلا کر بولی، زمیندار جاگ رہا ہے؟ وہ مسکرانے لگی، پرواہ نہ کر، وڈی زمیندارنی اس کے پاس ہے، وہ اسے باہر نہیں آنے دے گی۔ زمیندار نے راجو کو بلوایا تھا پر وہ خود پہنچ گئی۔ رحیم داد نے دھیرے سے پوچھا، اسے پتہ ہے راجو یہاں ہے؟ بالکل پتہ ہے، تیرے کہنے پر میں نے ڈرتے ڈرتے چھوٹی زمیندارنی سے بات کی۔
وہ بھی مجھ سے اپنے من کی ہر بات بتاتی ہے۔ پہلے تو وہ ڈری، میں نے اسے رجھانا شروع کیا، منت بھی کی، وہ تیار ہو گئی، بڈی کے پاس گئی، دونوں بند کمرے میں دیر تک مسکوٹ کرتی رہیں۔ پھر چھوٹی نے مجھے کہا، نورے اپنی گھر والی کو لے جانا چاہے تو خوشی سے لے جائے۔ پھلی نے شوخی سے نور دین کو دیکھا۔ بول کیا کہتا ہے؟ تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ نور دین نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ پھلی تو اتنی سونی ہے، جی کرتا ہے راجو کے ساتھ تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں کیوں تیرے ساتھ جانے لگی؟ وہ منہ بگاڑ کر تیکھے لہجے میں بولی۔ میرا گھر والا نہیں ہے؟ اس نے راجو کو مخاطب کیا۔ سن رہی راجو؟ ابھی سے یہ بھڑکے مارنے لگا۔ راجو خاموش کھڑی رہی، وہ بہت سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 کے 2 نوٹ نکالے اور پھلی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، لے یہ رکھ لے، گھر والے کو نہ بتانا، کپڑی بنوا کر گلے میں پہننا، سونی لگے گی۔ پھلی نے دونوں نوٹ لے کر اپنے گھگرے کے نیفے میں اڑس لیے۔ رحیم داد نے نور دین سے کہا، چلنا ہے تو فٹافٹ نکل چل، کب تک یہاں کھڑا رہے گا؟ حاجی جاگ رہا ہے، آ گیا تو سمجھ لے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ نہیں آ سکتا، پھلی نے نہایت اعتماد سے کہا۔ بڑی زمیندارنی اس کے پاس ہے اور چھوٹی دروازے پر کھڑی چوکیداری کر رہی ہے، دونوں نے پہلے ہی سے مسکوٹ کر رکھی ہے۔ نہیں جی، اب چلنا چاہیے، پھلی تیری بہت بہت مہربانی۔ نورے نے گردن موڑ کر راجو کو دیکھا۔ چل راجو۔ تینوں آگے بڑھے۔ نور دین راجو کا ہاتھ تھام کر آگے آگے چل رہا تھا۔ رحیم داد دونوں کے پیچھے تھا۔ پھلی درختوں کے پیچھے اندھیرے میں چپ چاپ کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دور ہوتے گئے۔ جب وہ ایک موڑ پر پہنچ کر مڑنے لگے تو رحیم داد نے گردن پیچھے کر کے دیکھا۔ شیشم کے درختوں کے نیچے دھندلی روشنی میں اسے پھلی نظر نہیں آئی، وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ کچھ دور جا کر تینوں کچے راستے پر آ گئے۔ راستے کے دونوں جانب تیار فصلیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے رفتار تیز کر دی، وہ جلد سے جلد گاؤں کی حدود سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ نور دین پستول ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھا اور چوکننا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے فرلانگ بھر سے زیادہ راستہ طے کیا ہوگا کہ رات کے سناٹے میں ٹاپیں سنائی دیں۔ آواز سامنے ہی سے آ رہی تھی۔ تینوں خوف زدہ ہو گئے۔ گھوڑے کے دوڑنے کی آواز کے ساتھ ساتھ ہنہناہٹ بھی اب قریب آتی جا رہی تھی۔ نور دین نے راجو کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور قریب کے ایک کھیت میں گھستے ہوئے رحیم داد سے بولا، چودھری اتھے آ جا۔ رحیم داد بھی ان کے ساتھ کھیت میں گھس گیا، مگر وہ زیادہ اندر نہ جا سکا۔ دیکھتے دیکھتے کوئی گھوڑا دوڑتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا اور اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑ گیا۔ راجو نے اسے پہچان لیا۔ جب وہ آگے نکل گیا تو اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو کمال تھا۔ نور دین نے پوچھا، کون کمال؟ حاجی کا بڑا پتر، راجو نے جواب دیا۔ چک بیدی سے آ رہا ہوگا، وہاں جا کر جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، روز رات کو دیر سے آتا ہے، کبھی کبھی تو سویرا ہو جاتا ہے۔ حاجی کچھ نہیں کہتا؟ کیوں نہیں کہتا؟ ناراض بھی ہوتا ہے، پر وہ اس کی کب پرواہ کرتا ہے۔ اب وہ ماڑی میں جائے گا تو جاگ ہوگی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ رحیم داد پودوں میں پھنسا بیٹھا تھا۔ ایک پودے کا ڈنٹھل ٹوٹ کر اس کی کمر میں اڑا ہوا تھا۔ وہ بے چین ہو کر بولا، اب باہر تو نکل، ساری باتیں یہیں بیٹھ کر کرے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کھیت سے باہر نکلا۔ نور دین اور راجو بھی کھیت سے باہر آ گئے۔ تینوں خاموش تھے۔ اب انہوں نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔
راجو بہت ڈری ہوئی تھی، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی جاتی، مگر عقب سے کوئی آہٹ نہیں ابھری۔ وہ کھیتوں سے نکل کر دور آ گئے۔ آگے میدان تھا، زمین کھڈل تھی، جگہ جگہ گڑھے تھے، ان میں چوہوں کے بل بھی تھے۔ ایک موٹا چوہا راجو کے پیر کے نیچے آ گیا۔ وہ ننگے پیر تھی، چوہے سے ڈر کے اس کی چیخ نکلی۔ نوردین نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ٹپٹ کر بولا، چپ کر، ایسے ڈرے گی تو کیسے کام چلے گا؟ اسی وقت رحیم داد کا پیر ایک گڑھے میں پڑا۔ وہ گرتے گرتے بچا، بیزار ہو کر بولا، یار تو نے اندھیارے میں یہ کھڈل کا رستہ کیوں پکڑا؟ چودھری، یہ چھوٹا رستہ ہے، آگے ٹھیک ٹھاک رستہ مل جائے گا۔ اس کے کنارے گھنے پیڑ ہیں، ذرا سنبھل کے چل، زیادہ وڈا کھڈل نہیں ہے۔ واقعی میدان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ تینوں گڑھوں سے بچتے بچاتے میدان عبور کر کے ایک پیہے پر آ گئے۔ پیہا خاصا کشادہ تھا۔ کچھ ہی دور آگے جا کر آم کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات سنسان تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تینوں چپ چاپ چلتے رہے۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا۔ وہ اب دیدار پور سے بہت دور آ گئے تھے۔ رحیم داد نے نوردین سے پوچھا، کیا راجو کو بھی اپنے ساتھ چک 55 لے جائے گا؟ کیوں نہیں لے جاؤں گا؟ نوردین نے جھٹ کہا، اسے لایا کس لیے ہوں؟ رحیم داد چپ رہا۔ نوردین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دریافت کیا، چودھری ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میاں داد پھر راجو کو اٹھوا لے گا اور حاجی کے پاس بھجوا دے گا۔ رحیم داد نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، وہ حاجی کو ناراض نہیں کر سکتا، دونوں رسا گیر ہیں اور اس دھندے میں ایک دوسرے کے شریک دار ہیں۔ یہ بات تو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے، حاجی کے مقابلے میں میاں داد کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں، تو اس کا مظاہرہ ہی تو ہے۔ یہ بات تو ہے، پر اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے، راجو کو اپنے کرندوں سے اٹھوا کر حاجی حبیب کے پاس دیدار پور پہنچا دے گا۔ رحیم داد نے اس کی سادہ لوہی پر جل کر کہا، تجھے زمین سے بے دخل کر کے بھولا کے قتل یا مویشیوں کی چوری کے الزام میں پکڑوا دے گا۔ کہتا تو یہ ٹھیک ہے، راجو بیچ میں بول پڑی۔ اس نے رحیم داد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بھی ڈنگر چوری کرتا ہے؟ تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ نوردین نے اسے ڈانٹا۔ چودھری سے میرا آج ہی میل ملاپ ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو پھلی یہ کام کبھی نہ کر سکتی۔ چودھری نے پورے 10 روپے اسے دیے، تب وہ تیار ہوئی۔ میری تو اس نے بات ہی نہیں مانی تھی، یہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے ملتی؟ اس نے مڑ کر راجو کی جانب دیکھا۔ 20 روپے تو چودھری نے تیرے سامنے ہی پھلی کو انعام کے دیے۔ رحیم داد نے کسر نفسی سے کام لیا۔ میں نے کیا کیا جی، سب اوپر والے کی مرضی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ نورے تیری گھر والی تو مل گئی، اب آگے کی سوچ۔ سمجھ نہیں آتی، بتا اب کیا کروں؟ رحیم داد ذرا دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر بولا، میں تو یہ کہتا ہوں اسے اپنے یا اس کے کسی شریکے کے گھر چھوڑ دے، اکیلا اپنے پنڈ چلا جا۔ میاں داد اگر راجو کے بارے میں پوچھے تو صاف انکار کر دینا، مگر راجو کے حاجی کی ماڑی سے غائب ہونے کی اطلاع چک 55 پہنچنے سے پہلے پہلے تجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے، کسی کو شبہ ہی نہ ہوگا۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا۔ ادھر کوئی ایسا پنڈ ہے جہاں تو راجو کو چھوڑ دے؟ آگے تو چک بیدی ہے اور اس سے آگے نظام اولیاء۔ راجو نے کہا، وہاں میرا کوئی شریکہ یا سگا نہیں، نورے کا بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور گردن جھکا کر سوچنے لگی۔ نوردین بھی سوچ میں غرق تھا۔ ذرا دیر بعد راجو گردن ہلا کر بولی، ہاں کرتار پور میں میری ایک مسیر بیاہی ہے،
میری سگی ماسی کی دھی ہے، ایک بار میں اس کے پاس گئی بھی تھی۔ اس کا گھر والا منصور بہت نیک بندہ ہے۔ اس نے نور دین کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ نورے، وہیں چلا چل، منصور کو جانتا ہے، فصل کی وادی پر کئی بار اس کے پاس جا چکا ہے، مجھے بھی اس کے پاس لے کر گیا تھا، یاد ہے کیسے پیار سے دونوں ملے تھے۔ تب تو کرتارپور ہی ٹھیک رہے گا۔ رحیم داد گردن اٹھا کر آسمان دیکھنے لگا۔ اب تو رات تھوڑی ہو گئی ہے، تو سویرا ہونے تک چک 55 پہنچ جائے گا؟ مشکل ہے، دن نکلنے کے بعد ہی پہنچ سکوں گا، اب تو 2 بج رہا ہوگا۔ یوں سمجھ لے جتنی دور یہاں سے کرتارپور ہے، اس سے کچھ دوری پر میرا پنڈ ہے۔ کرتارپور پہنچتے پہنچتے سویرا پھیلنے لگے گا۔ راجو نے کہا، ذرا دم لے کر پنڈ روانہ ہو جانا۔ رحیم داد نے راجو سے اتفاق نہیں کیا۔ نہیں، اس کا دن میں جانا ٹھیک نہیں۔ ویسے نور دین تو سوچ لے۔ نہیں جی، دن ہی میں چلا جاؤں گا۔ حاجی کسی کو بھیجے گا بھی تو وہ شام ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا۔ بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، رحیم داد نے تائید کی۔ تو پھر یہی پروگرام بنا، یہاں سے سیدھے کرتارپور چلتے ہیں۔ نور دین اور راجو پہلے ہی تیار تھے، تینوں آگے بڑھے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ چک بیدی نظر آیا۔ مکانوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ادھر نہیں گئے اور پگڈنڈیوں اور پیہوں سے گزرتے ہوئے دور ہی سے نکل گئے۔ مویشی چوری کا دھندا کرنے کے باعث نور دین کو اس علاقے کی ہر بستی اور راستے کا بخوبی علم تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ان راستوں سے بارہا گزرا تھا، لہٰذا اسے راستہ تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ تینوں نظام اولیاء کی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ نظام اولیاء سے نکلتے ہی نہر آ گئی۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ رات ڈھل رہی تھی، راستے سنسان تھے۔ میل سوا میل راستہ طے کرنے کے بعد ایک پلیا آ گئی۔ تینوں پلیا سے گزر کر نہر کے اس پار چلے گئے، مگر نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ چلتے چلتے نور دین نے رحیم داد سے پوچھا، چودھری، تو کرتا کیا ہے اور رہتا کہاں ہے؟ کیا کرے گا جان کر، رحیم داد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ یوں سمجھ لے نہ اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی اپنا ہے۔ نور دین نے پریشان ہو کر کہا، تیری گل بات سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ آ بھی نہیں سکتی، میں نے تجھے بتایا تھا میں گورداسپور کا مہاجر ہوں۔ کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ یہ پوچھ کیا نہیں ہوا۔ اس نے نور دین کو وہی باتیں بتائیں جو مولوی فضل احمد سے کل صبح بیان کی تھیں اور اس کی ہمدردی حاصل کی تھی۔ نور دین بھی اس کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ تو اتنا دکھی ہے، یہ مینوں پتا نہیں تھا۔ کیا تو اکال گڑھ بھی اپنے بال بچوں کی تلاش میں جا رہا ہے؟ نہیں، رحیم داد نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر اپنا ایک پرانا ملنے والا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ راجو نے کہا، 8 برس سے اوپر ہو گئے، تو نے اب تک اپنا گھر بھی نہیں بسایا، اس طرح کب تک کام چلے گا؟ بس جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں اپنی گھر والی اور بچوں کو نہیں بھول سکتا۔ چودھری تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نور دین نے اس کی تائید کی۔ بچہ تو اپنا کوئی ہے نہیں، پر گھر والی کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس نے مسکرا کر راجو کا چہرہ دیکھا۔ جب تک تو نہیں ملی تھی میں تیرے لیے پاگل رہتا تھا، پر تینوں کے پتا۔ راجو شرما کر خاموش ہو گئی۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ہاں جی، جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، میں کسی کو اپنا دکھ کیسے بتاؤں۔ برسوں ہو گیا اس آگ میں جلتے ہوئے، پر اب تک ٹھنڈی نہیں پڑی۔ نور دین اور راجو چپ رہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا
کہ رحیم داد سے کس طرح اظہار ہمدردی کریں۔ رحیم داد بھی خاموش ہو گیا۔ باب نمبر 15 اگلی ویڈیو میں سنیں۔